बैरिस्टर सैफ साहब ने जो मुलाकात की इमरान खान साहब से जेल में और उसके बाद उनका बड़ा डिटेल्ड वो सब जो गुफ्तगू थी वो बयान सामने आया, उसमें ख़ास तौर पे जो सख्तियां जेल में इमरान खान साहब पे पिछले कुछ अरसे में बढ़ाई गई हैं और उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ाई गई है, इंक्लूडिंग बुशरा भी। वो कहानी इतनी सादा है नहीं। खान साहब ने जेल में सख्तियों के हवाले से अपने ट्वीट में भी जिक्र किया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो अभी एक मंडी लगना शुरू हो गई है, हम हमेशा देखते हैं एक मंडी लगती है और उसमें बोलियां भी लगती हैं, उसके हवाले से अब डिस्कशंस हो रही हैं कि कितने पैसे चलेंगे, क्या बोलियां लगेंगी। एक शख्स वो खुद कह रहा है कि मुझे ये तकलीफ दी जा रही है। ये कोई बीमार ज़हनियत का आदमी कर सकता है कि अगर जेल पर उसका इख्तियार हो, उनका पंखा चल रहा है तो पंखा बंद कर दिया जाए, गर्मी है तो ज़्यादा गर्मी कर दी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसका एक मकसद सियासी है, ये यूं ही नहीं होगा। वो सारे असरात जो इमरान खान की वजह से रूनुमा हुए, या वो जो बाहर ऐसे लग रहा था कि इमरान खान साहब का कनेक्शन वो अब इंटरनेशनल हो के इंटरनलाइज हो गया है, वो दोबारा आपको बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थर्ड एम्पायर। बैरिस्टर सैफ साहब ने जो मुलाकात की इमरान खान साहब से जेल में और उसके बाद उनका बड़ा डिटेल्ड वो सब जो गुफ्तगू थी वो बयान सामने आया, उसमें ख़ास तौर पे जो सख्तियां जेल में इमरान खान साहब पे पिछले कुछ अरसे में बढ़ाई गई हैं और उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ाई गई है, इंक्लूडिंग बुशरा भी। वो कहानी इतनी सादा है नहीं जितनी वो नजर आ रही है। हाँ, एक तो जनरल परसेप्शन है ना ओवरऑल, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो डिटेल में डिस्कस खान साहब ने जेल में सख्तियों के हवाले से अपने ट्वीट में भी जिक्र किया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, इसके अलावा पर सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो अभी एक मंडी लगना शुरू हो गई है, हम हमेशा देखते हैं एक मंडी लगती है और उसमें बोलियां भी लगती हैं, उसके हवाले से अब डिस्कशंस हो रही हैं कि कितने पैसे चलेंगे, क्या बोलियां लगेंगी। इस पर भी ज़रा गुफ्तगू कर लेंगे। हाँ, इस पर भी हम गुफ्तगू कर लेंगे। और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया और 5 रुपये 36 पैसे पेट्रोल की कीमत अब बढ़ाई गई है और डीजल की तकरीबन 12 रुपए। जी, क्या इम्पैक्ट होगा इसका किस किस चीज़ पर? वैसे तो सभी चीज़ों पर इम्पैक्ट होता है जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। तो इतना ज्यादा आपने लेवी बढ़ा दी है, अब ये किधर जा रहा है मतलब? और उसके बाद कहते हैं इकोनॉमी स्टेबल होने लगी है, तो इस पे बात करते हैं ना कि कितनी कुछ स्टेबल हुई है अभी तक। और क्या ये सिर्फ IMF की कहने की वजह से हो रहा है या इसमें हुकूमत की अपनी भी कोई बदनीयती है? इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है अकबर, वजीर मजहबी उमूर ने इंकशाफ किया आज कि 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन जो ईरान, इराक और शाम ज़ियारात के लिए गए थे वहाँ जाके गायब हो गए और कोई डेटा जो है इस हवाले से हुकूमत के पास मौजूद नहीं है उनका, क्योंकि सलार सिस्टम के तहत आमतौर से ये ज़ायरीन जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि वो कहाँ गए, क्यों गए, क्या मकसद है इसके पीछे, हुकूमत के पास डेटा क्यों नहीं है। इस पर भी ज़रा हम डिटेल से गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन पहले वही खान साहब जेल में क्यों सख्तियाँ हो रही हैं। हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक। सर वो ये ऐसा लग रहा है कि आप बड़े अरसे के बाद हबीब साहब से मिले हैं। कोई नहीं, हाल बाल पूछ लेना चाहिए। सर ये बताएं कि बैरिस्टर सैफ, कल भी हमने बात की, जब उनको जेल में मिलने की इजाज़त मिलती है, बैरिस्टर सैफ ही इज़ टाउटेड एज एन एस्टेब्लिशमेंट मैन और ज़ाहिर मुलाकात भी उन्होंने करवाई। अंदर गए, अंदर से आके इमरान खान साहब पर जो सख्तियां हो रही हैं उनकी बड़ी तफसील के साथ कि बुशरा बीबी को एक कीड़ा काटा जहरीला पैर पे, जिसकी वजह से हफ्ता या 10 दिन का कितना वो बीमार रही, कपड़े नहीं दिए जा रहे इमरान खान साहब को, किताबें नहीं दी जा रही, वर्जिश नहीं करने दी जा रही और जहनी अजियत शदीद से शदीद तर हो रही है। अब ये बता वो बंदा रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अंदर भेजा गया उसने आके बाहर बताया। दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी, मैं नाम ले लेता हूँ, मुनीफ फारूक साहब, वो बार बार दूसरी दफ़ा उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इट इज़ ट्रू कि जेल में इमरान खान पर सख्ती हो रही है। इज कंसिडर्ड एज ना कि मखसूस सहाफ़ी और मखसूस जगह से वो खबर देते हैं। सिर्फ ट्वीट नहीं किया, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा है मुनीफ फारूक ने, उन्होंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, खान साहब के जेल के मामलात वाकई गड़बड़ हैं और उनके सेल की बिजली भी बंद रहती है, ये भी उन्होंने बताया। हर तरह की अज़ियत। अब सवाल यहाँ पे ये है कि दूसरी तरफ अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, प्रेस रिलीज है या लेटर है, व्हाटएवर एक्सप्लेनेशन, वो आती है, वो कहते हैं नहीं जी बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आता दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, इमरान खान साहब डायरेक्टली नेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि वो इसके पीछे हैं, लेकिन वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं वो अंदर जाके ऐसी खबर या फिर जो सुन के ऐसी खबर ये क्यों आके बाहर बता रहे हैं? इसके पीछे देयर इज समथिंग मोर जितना नजर आ रहा है। जहाँ तक इमरान खान साहब को जेल में तकलीफ देने की बात है,
تو ایک شخص وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ تکلیف دی جا رہی ہے، تو اور بیرسٹر سیف انہیں دیکھ کے آئے ہیں، اور دیکھ کے، اور جیسے بیرسٹر سیف کے بارے میں آپ نے جو بتایا وہ بھی بالکل درست ہے، اور انہوں نے بھی یہی بات کی جی۔ اس کا مطلب ہے کہ بات یہ آبجیکٹیولی ٹرو ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ایک تکلیف دہ حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ اچھا، وہ تکلیف دہ حالات ایک 70 سال سے اوپر کی عمر کے آدمی کے لیے، وہ تکلیف دہ حالات شاید کوئی کم عمر آدمی نوجوان اس کے لیے ہوں تو وہ کچھ اور بات ہوگی، اس عمر کے شخص کے لیے ان کے وائٹلز ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس عمر کے شخص کے لیے ایک خاص طرح کا رہن سہن ہم اپنے گھروں میں بھی اپنا بندوبست کرتے ہیں بزرگوں کے لیے۔ تو جب ایک لیکن ویسے حبیب صاب آپ خان صاحب کے لیے بزرگوں کا لفظ استعمال کریں مجھے عجیب لگ رہا ہے، جی بالکل، کیونکہ وہ بہت سے نوجوانوں سے زیادہ فٹ ہے۔ بے شک، لیکن اگین جو بھی ہے ایک عمر اپنا ٹال وصول کر لیتی ہے، تو اب وہ کرکٹ اس طرح نہیں کھیل سکتے جیسی ریالٹی ہے نا۔ تو اب ایک تو انہیں یہ تو طے ہے کہ وہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی ان کے حالات کوئی اچھے نہیں۔ اب ذرا دوسری طرف آ جائیں، یہ کوئی بیمار ذہنیت کا آدمی کر سکتا ہے، کوئی شخص کر سکتا ہے کہ اگر جیل پر اس کا اختیار ہو تو وہ عمران خان صاحب کو یا جیل کے قیدیوں کو، کسی بھی قیدی کو بلا وجہ کی تکلیف دے، سائیکولوجیکلی ٹارچر۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے ہیں سیاست کی، تو سیاست میں یہ جو ان کی تکلیف ہے یہ یوں ہی تو نہیں ہے۔ سکنس کا جو معاملہ ہے وہ میں رول آؤٹ کر، میں نہیں سمجھتا کہ سسٹم کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی ایک خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی جو عمومی اذیت ہوتی ہے اس کو بڑھا کے انہیں دیا جائے، یعنی اگر ان کا پنکھا چل رہا ہے تو پنکھا بند کر دیا جائے، گرمی ہے تو زیادہ گرمی کر دی جائے۔ اچھا، آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر تو میں اس سکنس کو تو رول آؤٹ کر رہا ہوں۔ یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے نا کہ میں نے اپنے مخالف کے ساتھ مخالف سے انتقام لینا، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری صورت پھر اچھا، دوسری صورت خود عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں ہی بیان کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مجھے توڑنے کے لیے ہو رہا، یعنی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک مقصد سیاسی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہو رہا۔ اس ذریعے خبر باہر کیوں آ رہی ہے، اور انہی لوگوں کے تھرو کیوں آ رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں؟ اچھا، اس پہ بھی ذرا روشنی بعد میں ڈالتے، پہلے ہم صرف اس چیز کو دیکھیں کہ آخر ان کے حالات کو سخت کیا جا رہا ہے، ان کے لیے شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے نا، کوئی پولیٹیکل اگر چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ اب وہ پولیٹیکل چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، اب آپ کی وائلڈ گیس ہے، وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب ڈیل کریں، کاغذ سائن کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد جیل سے باہر آ جائیں یا جیل کے اندر رہے تو پھر ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، کسی کے لیے یہی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اس کا ایک سیاسی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب سے واقعی ہی کوئی انہیں کمزور کر کے ڈیل کی جانی چاہیے، کی جانے کی کوشش ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے دنیا شروع سے ہوتی رہی ہے۔ اچھا، کوشش نہیں، یہ جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں، بارہا خان صاحب نے بتایا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں، کیونکہ یہ مجھے جھکانے کی، مجھے توڑنے کی کوشش کریں، اپنی بہنوں کو انہوں نے کئی بار بتائی یہ بات۔ تو آخر وہ کون سی چیز ہے جس پر ڈیل کرنے کی کوشش، جس پر منائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ابھی کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا، اس کا بھی مقصد ہے، ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ، ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتنی دیر چلے گی، یہ تینوں چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں۔ جہاں تک ڈیل کا معاملہ ہے اس وقت، تو عمران خان صاحب تو ڈیل نہیں کر رہے، اور وہ کوئی ڈیل ادھر سے مل بھی نہیں رہی، یعنی یہ بات تو آپ کلیئر کٹ میں فی الحال ایز آف ناؤ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان روابط جیسے بیرسٹر صاحب کے موجود ہے، بیرسٹر سیف کے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ڈیل ہو رئی ہے تو وہ نہیں، دونوں طرف لائنیں کلیئر ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، خود کہا ہے کہ مذاکرات کا وقت اب گزر چکا ہے۔ حکومت سے بات چیت کا معاملہ، پارٹی کے اندر کچھ لوگ تحریک انصاف کے اندر ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ایک حجت تمام کر لینی چاہیے، لیکن حکومت کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے جیسے ہی قدم اس طرف بڑھایا تو پھر ہم نہیں رہیں گے، ایک صدا آئے گی کہ بس تم نہیں رہے، ایک تو یہ ہے۔ اب تیسری چیز جو ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں ایک معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے وہاں کی کانگریس میں۔ جی،
اور ساتھ ہی ان کے بیٹے بھی ایکٹیو ہو گئے. ان کا ایکٹیوزم نظر تو ٹویٹ کی حد تک ہی آ رہا ہے, لیکن بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں, اور وہی جانتے ہیں, سب سے اچھا تو وہی جانتے ہو. امریکہ میں کام ہو رہا ہے, ایک یو کے میں, برطانیہ میں ہو رہا ہے, اور ادھر سے تحریک کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے 5 اگست والی تحریک. اب آپ ذرا ان تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں. یہ تینوں چیزیں جب آپ مل جاتی ہیں تو جو صورتحال نظر آتی ہے بظاہر کہ عمران خان صاحب کو بے دست و پا کر دیا گیا ہے, تو اگر آپ اس سائڈ سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان جو کچھ عرصہ پہلے تک, یعنی مہینے 2 مہینے پہلے تک ایسے لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی بالکل اپنے ڈپ میں جا چکی ہے, وہ پی ٹی آئی آپ کو انٹرنیشنل سین پہ ریکور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا, آپ کا الیکشن کا سوال ہو رہا ہے امریکہ میں, آپ کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سوال ہو رہا ہے. بالکل. آئی سی ایف جی جو انٹرنیشنل, سوری آئی ایف سی جے, آئی سی ایف جے, مجھے اپنی آرگنائزیشن کا نام پتہ, آئی سی ایف جے خط لکھ رہی ہے چیف جسٹس کو کہ جناب صحافیوں کے ساتھ کیا ہو, پیکا کیا ہے, پیکا کیا ہے, اس کے اوپر آگے معاملات کیسے چل رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اثرات جو عمران خان کی وجہ سے رونما ہوئے, یا وہ جو باہر ایسے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کنیکشن وہ اب انٹرنیشنل ہو کے انٹرنلائز ہو گیا ہے, وہ دوبارہ آپ کو بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, یہ جو اب آ جائیں یہ کب ختم ہوگا, تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا, کہ یہ مہینہ چل رہا ہے جولائی کا, تو یہ جولائی سے آپ کو مطلب اس کو اگر بہت انتہائی ڈیٹ لگا دی جائے تو وہ نئے سال کا آغاز ہے جو اس میں 5 مہینے رہ گئے, اور اگر ذرا ابتدائی ڈیٹ لگا دی جائے, یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, تو پھر اگلے 3 مہینے جو ہے ان کی مشکلات, اکتوبر, ستمبر, اکتوبر تک ان کی مشکلات. اچھا, اس میں اب آ جائے ایک اور طرف, پھر ایک اور چیز ہے, اب اس میں کچھ خبر ہے, کچھ تجزیہ ہے. سسٹم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو جو ظاہر ہے جن کے پاس اختیار ہے حکومت کے اندر, وہ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کو بہر صورت تکلیف دہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل آپ سسٹم کی بات تکلیف کر رہے ہیں؟ دہ حالات میں رکھنے سے ان کی مراد یہ ہے, ان کی مراد یہ ہے تکلیف دہ حالات میں رکھنے سے کہ اس طرح کوئی ایشو بنے اور جو معاملات ہیں اگر کہیں سلجھنے کا کوئی بھی امکان ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے. اچھا, اور اس سلجھاؤ میں, کیونکہ اس سلجھاؤ میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہے, ٹھیک ہے نا. اگر عمران خان کی آپ دیکھیں نا, ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہوں, لوگ آ جا رہے ہوں ویسے جیسے کہ نواز شریف صاحب سے ملا کرتے تھے, اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں تو صورتحال ہی بدل جائے گی, پھر راستے نکلتے ہیں نا. اب جو راستہ بند کر کے, راستہ ایک بند کیا, یہ اپنی جگہ ایک قیدی کے لیے اذیت ہے, اور اس کے ساتھ پھر کیا کیا, پھر ان کو ان کے حالات کو تکلیف دہ بنا دیا. تو یہ معاملات کو سلجھانے کی جو آخری کوشش ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن کیا سر اس میں ود ان دا سسٹم ڈفرینس آف اوپینین ہے, کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ اتنی ضرورت نہیں ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ مطلب جو حکومت ہے ہماری وہ تو بالکل یکسو ہے اس حوالے سے, ٹھیک کہ عمران خان صاحب سے کسی قسم کی ٹاکس نہیں ہونی چاہیے, ٹاکس کی نہیں, میں جیل میں کسی قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. تو وہ تو بینیفیشری ہے نا, وہ تو بینیفیشری ہے نا سسٹم کے. یہ اس میں بہت ساری باتیں نازک مرحلے میں چلی جائیں گی, تو آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں. ابھی بچا کے آئے ہیں حبیب صاحب اپنا چینل پکڑ کے آئے ہیں جی, تو اس لیے پھر میرا خیال ہے کہ لیکن حبیب صاحب ابھی جو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ یہ جو سختیاں بڑھانے کا معاملہ ہے, ٹائمنگ بھی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے, تو یہ جو ابھی آپ پیچھے حالات ہمیں بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنلی جو چیزیں ہو رہی ہیں, وہ جو ڈاٹ ہم کنیکٹ کر رہے تھے, اس کو ہم ادھر بھی جوڑ سکتے ہیں. ہر جگہ جوڑتے ہیں. دیکھیے, امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہر ملک کا پڑوسی,
امریکی سیاست میں جب کوئی ملک بار بار ڈسکشن میں آ رہا ہو تو اس کے دو ہی مطالب ہوتے ہیں، یا تو سختی آنے والی ہے، ٹھیک ہے، یا بہت کام ٹھیک ہونے والا۔ پاکستان کی صورت میں ویسے سختی زیادہ آئی ہے، دیکھیے ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا، کام ٹھیک ویسے قبل از اگر ہم وقت ہے۔ تاریخ دیکھیں پاکستان، دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو اچھا دیکھیے کچھ اختلافات خود امریکہ کے اندر بھی جن کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں ادھر ادھر۔ مثلا یہاں پہ کچھ لوگ یہ خبر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں اور وہ کنونس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پی ٹی آئی وغیرہ کو، کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، یہ میں آپ کو اب یہ حصہ معلومات پر مبنی، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو ایک مجلس میں سمجھایا بتایا گیا کہ آپ چیزوں کو جیسا کہ ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اچھا وہ جیسا کہ ہے اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو اس کے کچھ فوائد بتائے جاتے ہیں، وہ فوائد یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جب ظاہر اس پہ ڈیلیبریشن کی تو ڈیلیبریشن کر کے انہیں سمجھ میں آئی کہ جناب یہ تو بالکل یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے آپ بالکل آرام سے چپ کر کے بیٹھ جائیں، دیوار سے لگ کے بیٹھ جائیں، اور دوسری بات ہے کہ آپ کو رعایت کوئی نہیں ملے گی۔ اچھا جی کھایا بھی کچھ نہیں، گلاس تھوڑا باہر ہے۔ تو اس میں دوسرا جو ہے نا، ہم کافی دفعہ پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں، یہ دوبارہ یہ میں آپ کو جو گفتگو ہوئی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو ابال آ رہا ہے دوبارہ امریکی کانگریس مینوں کو، وہ مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے۔ اچھا ووٹ چاہیے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو ابھی بھی جو ریسنٹ ہیئرنگز ہوئی ہیں جس میں زلفی بخاری نے وہاں پہ جا کے اپنا بریف کیا یا اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا وہاں پہ، اس کے بعد وہ بار بار وہی کہتے ہیں نا کہ یہ پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں کہ کانگریس تو اس پہ یکسو ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، ایگزیکٹو جو ہے، کیونکہ وہاں پہ جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ اس طرح سے نا کہ وہ اوول آفس کچھ کرے گا، وائٹ ہاؤس کچھ کرے گا، تو پھر اس کے بعد وہ ہوگا۔ لیکن یعنی آپ کہہ رہے ہیں انہیں پاکستان کا دکھ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے امریکنز جو ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کو بہت سی مشکلات ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ووٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، ان کے لیے کریٹ ہو رہی ہیں۔ اب ایسے موقع کے اوپر جب ہر 2 سال کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونا ہے اور ریپبلکنز نے وہ چاہیں گے نا کہ کسی طرح سے سینٹ کی یا کانگریس کی تو نہیں خرچ جانے لگی لیکن سینٹ کی ایک ووٹ پہ ہے وہ اوپر نیچے، پھر اس کے بعد آن دا بیسس آف دیٹ اگلی دفعہ اگر سینٹ میں الٹ جائے معاملہ تو سسٹم خراب ہو جائے۔ اور سینٹ کے بھی وہاں الیکشن مسلسل ہوتے رہتے ہیں، وہاں پہ بھی ہر 2 سال بعد وہ پریشانی ہے وہاں نکل جاتے، تو ایک پریشانی وہاں پہ۔ پاکستانی ڈائسپورا ایک سائزبل ڈائسپورا ہے، میری رائے میں اسکیٹرڈ ہے، وہ میں پچھلی دفعہ کہہ دیا تو نیچے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی فلانی اسٹیٹ میں اتنا ملین ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن یہ تو اس کے ساتھ ہے۔ ایک چیز سر، وہ خان صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ فوجی وہاں پہ جو جیل میں ہے جی وہ بڑی شان و شوکت سے رہ رہے ہیں۔ جی رضوان صاحب کوئی ہے، رضوان، وہ میں نے پتہ لگایا وہ کون سے رضوان صاحب ہیں، وہ بریگیڈیئر رضوان راجہ صاحب ہیں، اچھا، جن پہ ہائی ٹریزن کا مقدمہ جنرل باجوہ کے دور میں بنا تھا کہ انہوں نے سی آئی اے کو پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے حوالے سے اور ڈیتھ پینلٹی ملٹری کورٹ سے ان کی وہ ہوئی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا خان صاحب کو کیسے پتا کہ رضوان صاحب خان صاحب بڑے باخبر ہیں جیل میں رہ کے، کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ پرانا پتا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے بتایا ہو خان صاحب کو، پھر تو یوں ہی ہوگا۔ دیکھیے ان کا کک تو ہے، جیسے اگر بتایا جا رہا ہے، اگر سپرنٹینڈنٹ کی بات کریں وہ پہلے ہوتا تھا، وہ پہلے ہوتا تھا، مشکتی 2 تھے ان کے پاس پہلے، اب نہیں۔ اچھا اب نہیں، اب کا معاملہ نہیں۔ اچھا ابھی سب یہ ابھی آپ لوگ امریکن سینٹ کی بات کرتے ہیں، ہمارے بھی تو سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں اور پی ٹی آئی کا بڑا امتحان اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ اختیار ولی صاحب کو میں سن رہی تھی، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے، اور وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت تک بولی جو ہے وہ 10 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، 10 کروڑ تک کی بولی ہے۔ یہ اتنا ریٹ لگ جاتا ہے فی ایم پی ہے؟ ہاں فی ایم پی، وہ جیتا نہیں وہ کہہ رہے تھے ابھی پتا ابھی ہو سکتا ہے 20 تک ریٹ 20 کروڑ تک۔ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے، اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کون لڑ رہا ہے۔ اگر تو الیکشن بیچارے ٹھنڈے میٹ، ہم جیسے اگر کوئی بندہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس سے وہ کیا لیں گے آپ کو، وہ تو کچھ دے ہی نہیں سکے گا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کون لڑ رہا ہے، امیدوار کون ہے، تو ایک یہ بہت بڑی امپورٹنس ہے اس بات کی۔ دوسری بات، یہ ہمیشہ الزام لگتا ہے، ہر دفعہ لگتا ہے، اور انویریبلی ایک نمبر آتا ہے کہ جی اتنے کروڑ اور اتنے کروڑ اتنے کروڑ، اور پاکستان تحریک انصاف کم از کم ایک دفعہ تو لوگوں کو نکال بھی چکی ہے اس الزام پہ کہ انہوں نے کچھ پیسے ویسے لیے تھے۔ بڑی کوشش کی تھی ویسے خان صاحب نے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ ہاں جی، اچھا دیکھیے اس میں سیکرٹ بیلٹنگ نہیں،
میرے خیال میں اب وقت آ گیا، اور امریکہ میں بھی یہی ہوا تھا. امریکہ میں جو سینٹ تھا وہاں پر سینٹ بھی اسی طرح منتخب ہو کے آتا تھا اپنی وہاں کی جو متعلقہ لیجسلیچر سے. وہاں پہ بھی دھڑا دھڑ پیسے لیے اور دیے جاتے تھے. لوگوں کے بڑے الزام لگے اور پھر الٹیمیٹلی ایک آئینی ترمیم کی گئی جس کے تحت سینٹ کا الیکشن براہ راست کر دیا گیا. تو ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ الیکشن جو ہے سینٹ کا اس کو عوام کی شمولیت اس میں ہو، تاکہ جو وفاق ہے اس میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ عوام کے چنیدہ ہوں. کتنی اچھی باتیں کرتے ہو حبیب اور صاحب. وہ یہاں فارم 8 فروری 47 کا نہ ہو. الیکشن فیئر ہو نہیں رہا، سینٹ کا الیکشن اور ہوگا. وہ فارم 47 والے نہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں سسٹم کو فری اینڈ فیئر بناتے چلے جانا چاہیے، اور تو ایک بنیادی تقاضا ہے. اس وقت بھی جو اس کی مخالفت ہوئی تھی سر، عمران خان صاحب کا یہ جو خیال بھی تھا، سجیشن بھی تھی، یہ فرام ود ان دا سسٹم ہوئی تھی اس کی مخالفت. نون لیگ نے تو کی اپنی جگہ پہ. یہ الگ بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی، حفیظ پاشا، یہ والے الیکشن کی پی ٹی آئی نے بھی اتنا کوئی وہاں پہ صاف معاملہ نہیں رکھا ہوا تھا. جی جنرل فیض ہی مینج کرتے تھے ان معاملات کو. لیکن اس پہ مخالفت اس وجہ سے تھی کہ جہاں پہ یہ اگین کیا ایسا کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ، یہ والے معاملات رہتے ہیں تو پھر اپنی مرضی کے بندے گھسانے میں وہ ایک فائدہ رہتا ہے. اور دوسرا عمران خان صاحب پہ ایک یہ بھی تو غصہ ہے، اور غصوں کے علاوہ ایک یہ بھی تو غصہ ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست ختم کر دی ہے، جن کی بیسس کے اوپر حکومتیں اسٹیٹ بناتی تھی اور گراتی تھی سارا کچھ، ان کا بیڑا غرق کر دیا. تو اب جو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ آپ کو یہ سلجھے گا تبھی جب پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی اسمبلی اس بات پہ یکسو ہوں گے کہ جناب ہمیں یہ سسٹم ختم کر کے اس کو براہ راست الیکشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن اب آپ سوچیں اس موجودہ اسمبلی سے تو نہیں توقع کی جا سکتی. ہاں الا یہ کہ یہ تجویز کہیں اور سے آ جائے، جیسا کہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تھی. تو اس صورت میں یس معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. بصورت دیگر تو کوئی کوشچن مجھے اچانک بیچ میں یاد آ گیا، جیل کی ہم بات کر رہے تھے، یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت بات، جی ان کی طبیعت ناسازا سروسز ہاسپٹل میں ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کافی سارے پرابلمز اس وقت انہیں ایک ساتھ. کینسر کی پیشنٹ وہ ویسے ہیں، معدے میں تکلیف ہے ان کو، اس کے علاوہ اور بھی فوڈ پوائزننگ ٹائپ کچھ لگ رہا ہے، الٹیاں وغیرہ آ رہی ہیں انہیں. موسم بھی ایسا ہے نا، برسات کے موسم میں. اور وہی حبیب صاحب جو بات کر رہے تھے کہ بزرگ لوگوں کے اپنے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں موسموں کے حساب سے. ڈاکٹر صاحب تو میرا خیال شی از ایون اولڈر دین عمران خان صاحب، ہے نا؟ پرہیپس آئی گیس شی از 80. اچھا ماشاءاللہ. آئی گیس. لیکن دیکھیے ویسے یہ حبیب صاحب یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا جی کہ اس کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، تو ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر آپ. ویسے ابھی صاحب پچھلے سال سے ڈاکٹر صاحبہ کے لیے ہیومینیٹیرین بیسس اور نواز شریف صاحب کو اتنی بیل کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. کیا مطلب نواز شریف اس میں مانا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں شرم کا مقام ہے. وہ انہوں نے تو کمال، انہوں نے بھی جو جس طریقے سے جیل کاٹی ہے وہ بھی کمال. تو دیکھیں جیل میں بیٹھ کے اور 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو ہرا دیا، اور جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ایک سیٹ جیتی، جو ظاہر ہے پھر اس کا فارم 47 کسی اور طرف چلا گیا، نواز شریف صاحب کو چلا گیا. اور تازہ اس میں نبیل قبول ایک اور گواہی ان کی بھی آ گئی. ویسے تو پتہ ہی ہے کون نہیں جانتا، سب کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے بہرحال یاسمین راشد صاحبہ کو دعا ہی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے، اور ہمارا جو یہ جو عدالتی نظام ہے یہ بھی اس خاتون کو دیکھے گا. سر میرے خیال سے لاہور میں یہ کوٹ لکھپت جیل میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی اس وقت بہت زیادہ علیل ہیں. عمر سرفراز چیمہ صاحب وہ بھی کافی بیمار ہیں، ان کے بازو ضائع ہونے کا. اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب بڑے علیل رہے ہیں، ان کی بھی کچھ حالت اچھی نہیں ہے. میرے خیال سے ان سب لوگ 70 سال سے اوپر کے، سب لوگ 70 سال سے اوپر، ان سب کو دیکھنا چاہیے. چیمہ صاحب کے علاوہ جی چیمہ صاحب ظاہر ہے کم عمر ہے. اس کے علاوہ اکبر ہم بات کر رہے تھے آغاز میں بھی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا ہے. اچھا حبیب صاحب، آپ جب لاسٹ ٹائم بھی ہم یہ بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ IMF کی شرائط کچھ ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہے. کیا یہ حکومت نے سارے ٹیکس جو ہیں وہ کلیکٹ کرنے، یہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کے، چینی والا جو اسکینڈل چل رہا ہے، کبھی گندم والا اسکینڈل آ جاتا ہے، یہ سارا کچھ عوام کی جیب سے ہی نکالنا ہے؟ سارے IMF کے ٹیکس اسی طرح پورے ہونے؟ IMF نے اور کچھ نہیں کہا کہ کسی اور طریقے سے بھی ٹیکس پورے کر لو؟ اپنی تو ان کی ساری شاخ خرچیاں جا رہی ہیں، عام آدمی پہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ. IMF کے بارے میں ایک بات سمجھیں، IMF جو ہے نا یہ دراصل دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھرڈ ورلڈ کی اشرافیہ کی نالائکیوں پہ پردہ ڈالنے والا ایک ادارہ ہے. اچھا، یہ جو ہماری اکانومی خراب ہوئی ہے، یہ اکانومی میں نے آپ نے تو نہیں خراب کی نا، یہ اکانومی یا تو وزیر خزانہ نے خراب کی ہوگی،
یا وزیر اعظم نے خراب کی ہوگی یا کسی اور نے خراب کی سب نے ہوگی, مل کے جو یکے بعد دیگرے حکومتوں میں رہے ہیں. ہم تو حکومت والے نہیں ہیں نا, ہم تو عوام میں سے. تو عوام نے تو یہ اکانومی خراب نہیں کی. تو خراب جس نے کی ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اشرافیہ جو پاکستان کے اندر, ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑے دلچسپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پر 9 طبقات کا قبضہ ہے. اچھا. اور وہ 9 طبقات گن کے بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. اچھا خیر, تو وہ 9 طبقات, جب ان 9 طبقات کی ناکامی یہ ہے کہ جب وہ ملک کو لوٹتے کھسوٹتے رہتے ہیں, اپنے اللے تللے چلاتے رہتے ہیں. میں ابھی کرپشن کی طرف تو آ ہی نہیں رہا, اپنے اللے تللے چلاتے رہتے ہیں, اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ نکلتا ہے کہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. اور IMF اس اشرافیہ کی نالائکیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے قرض دے کے. یہ ہے بنیادی معاملہ. اب دیکھیے کہ اس اشرافیہ پہ IMF نے کہا کہ آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. یہ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکے. اچھا, جب آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر پائیں گے تو الٹیمیٹلی سب سے آسان طریقہ کیا ہے عام آدمی کو؟ انڈائریکٹ ٹیکسیشن. سارا ٹیکس آپ سیلریڈ کلاس سے تو نہیں نا وصول کر سکتے. اب آپ کے ساتھ ہوگا کیا, یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا بجٹ سے پہلے کہ, اور میں نے ذرا جوش جذبات میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ لکھوا کے رکھ لیں. جی مجھے یاد ہے. آپ کو یاد ہے؟ جی. یہ ابھی بجٹ کھلنا ہے, ابھی تو آپ ابتدائی ہے, ابھی تو ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا, ابھی تو آپ آگے چلتے جائیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی ٹریجیکٹری ٹھیک ہو گئی ہے, سمت ٹھیک ہو گئی ہے, اٹھان پکڑ رہا ہے پاکستان, اسٹیبلٹی آ رہی ہے, فورن ریزروز ہمارے اتنے ہو گئے ہیں. ایک لڑکا تھا, وہ کسی کے ساتھ اس کا کوئی افیئر تھا, تو وہ اس کے والد صاحب کے پاس, لڑکی کے والد صاحب کے پاس چلا گیا. اس نے کہا میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. تو اس کے والد صاحب نے کہا تنخواہ کتنی ہے تمہاری؟ نے کہا جی 30,000. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کی پاکٹ منی 25,000 ہے؟ اس نے کہا جی وہ ملا کے ہی بتایا میں نے. تو یہاں پہ بھی ہر جگہ سے قرضے پکڑ کے ایسے جناب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر. دیکھیے سادہ سی بات ہے نا, ہم ایک اپنے گھر میں بجلی استعمال کرنا ختم کر دیں, کھانا پینا چھوڑ دیں, بچوں کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیں, بیماری کی صورت میں دوائی نہ لیں. جی نہیں چھوڑ اچھا, دیں آپ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ گھر اکنامیکلی بیلنس ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد ہم قبر میں سکون پاتے ہوں گے, وہ کچھ اور ہوگا, وہ کیفیت. اصل بات تو یہی ہے کہ یہ جو ہمارے موسٹلی جو لوگ ہیں, اچھا اس میں انفارچونیٹلی کسی درجے میں اب ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ انٹرسٹ پڑا ہے اکانومی کے حوالے سے, ایکسپیرینس لوگ ہیں. اچھا اب چلیے آپ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانا کس نے ہے بھائی, وہ انہوں نے ایکسپیرینس لوگوں نے سمجھانا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ جو کچھ اگر آپ نے بائی دا بک چلنا ہے تو بائی دا بک تو آپ نہیں چل سکتے. اب ابھی آپ کا اور بھی معاملات, ابھی آپ آگے دیکھیے, ابھی کچھ اور لکھوانا چاہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں. اپریل 2000 گیس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے جی, اپریل 2022 میں جی, جب 10 اپریل کو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو چلتا کیا گیا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں 115 16 17 ڈالر فی بیرل تھی قیمت, اور پاکستان میں پیٹرول تھا 150 روپے, جس پہ یہ چیخیں مارتے تھے کہ وزیر اعظم چور ہے, دل نہیں ہے, پتھر ہے, فلانا ہو گیا. وہ سب آپ کے سامنے شرم نہیں آتی, راتوں رات پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہو, شرم نہیں آتی. اور آج برنٹ کروڈ کی جو قیمت ہے دیٹ از اراؤنڈ $69, آلموسٹ ہاف. لیکن پیٹرول کی قیمت کیا ہے جی, کتنی ہوگی؟ 272 روپے کچھ. ان کی عقل مندیاں دیکھیں نا. وہ جو آیا تھا کہ میں ایک شخص آیا تھا جہاز پہ, وہ اس نے آتے ہی کہا تھا کہ دیکھا میرے آنے سے ڈالر نیچے چلا. اچھا اب آپ یہ ان کی عقل دیکھیں, اس وقت جب کا آپ ریٹ بتا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس وقت ڈالر پتہ ہے پاکستان میں کتنا تھا؟ 170 کی, جی 170 میں تھا. اور اس کے بعد جیسے ہی عمران خان کی حکومت گرائی ہے, کیپٹل فلائٹ, بیکاز آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کر دی, کیپٹل فلائٹ ہوئی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا جو ڈالر آج جو ہے وہ 284 روپے تک پہنچ رہا ہے, اور یہ کلوزلی انچنگ ٹورڈ 300. اچھا اب کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ابھی یہ جو آپ کا ڈالر اوپر جانا ہے آہستہ آہستہ جیسے جا رہا ہے, تو آپ ابھی اس کو اریسٹ کیا ہوا,
یہ اس کو تھوڑا سا چھوڑتے ہیں پھر واپس اسٹیٹ بینک نے اتنا ہم نے قرضہ لے کے ڈالر نہیں لیا جتنا اسٹیٹ بینک نے فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے جو ڈالر خود خرید کے اٹھایا جی وہ اس سے زیادہ جتنا ہم نے عالمی مالیاتی اداروں سے قرضے لیے اس سے زیادہ. یہ مارکیٹ سے جب آپ نے ڈالر اٹھائے ہوں, جب آپ کی امپورٹ جو ہے وہ اسٹرکٹلی مطلب اسے آپ نے اسٹرکٹلی کنٹرول کیا ہو. نہیں وہ کل کہہ رہے تھے اورنگزیب صاحب اب ایلسیاں کھلنا شروع ہو جائیں گی. جی اب آپ ایلسیاں جب کھلیں گی نا آپ ڈالر کو بھی دیکھیے گا. ہاں ظاہر ہے جب ایلسیاں کھلنا شروع ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب تو پھر یہ بھی آپ دیکھیے گا. تو اس کے نتیجے میں ابھی جو انفلیشن جو ہم بڑا کہہ رہے ہیں نا 2%, 3%, 4%, وہ ابھی آپ دیکھیے گا کہاں تو پھر تو حبیب صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ شرح سود بھی بڑھانی پڑے گی ان کو جب انفلیشن بڑھے گی تو الٹیمیٹلی. نہیں انفلیشن نہیں بڑھے گی. اس کی وجہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. انفلیشن اس لیے نہیں بڑھے گی کہ اس کا جو بیس میں جو ڈینومینیٹر رکھا ہوا نا بجلی کا وہ رکھا ہوا ہے 2021 کا. نہیں دیکھیے ایک اور اس میں 6 روپے کا یونٹ دیکھیے اس میں خود بخود آگے وہ ہر ایک میکینزم ہے نا اس میں چلتا رہتا ہے. یہ بیس جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہوتی رہے گی. ابھی کچھ دنوں میں آپ کو خبر آ جائے گی کہ بیس اپڈیٹ کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد پھر اگلے کچھ سال وہ چلے گی. تو بیس تو اپڈیٹ ہوتی رہے گی. پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. ان حالات میں کون آئے گا حبیب صاحب؟ اچھا حبیب صاحب ایک اور بات, یہ جو حالات آپ کے جنہوں نے ٹیکس دینے ہیں تاجر اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ دیکھیں ان کے بزنسز جا کے دیکھیں. لوگ اپنا سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں, یہاں تو کوئی اپنا سرمایہ لگانا ہی نہیں چاہتا. حبیب صاحب اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, پچھلے کچھ عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں. مسلسل فگرز بھی آ رہے ہیں, جو لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں جا کے ہی غائب ہو جاتے ہیں. اور ابھی آج ہمارے جو وزیر مذہبی امور ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 40,000 پاکستانی زائرین عراق, ایران اور شام جا کے غائب ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی ڈیٹا بھی نہیں ہے حکومت پاکستان کے پاس. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا پاکستان کے حالات سے گھبرا کے ان ملکوں میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے غائب ہو گئے ہیں, کیونکہ اگر ہم ان ملکوں کی سچویشن دیکھیں تو کوئی بہت اچھی ان کی بھی حالت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہاں پہ بہت بہتر ہے کہ وہاں جا کے ایڈجسٹ ہونے کے لیے غائب ہو گئے ہوں. اس کے پیچھے کیا دیکھیے وہ ہے اسٹوری؟ ایک ہوا یہ کہ ایک دفعہ 2015 یا 16 کی بات ہے, ایک بریفنگ تھی. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اب چونکہ وزیر نے خود بات کر دی. ایک بریفنگ کچھ جرنلسٹوں کو دی گئی, میں بھی ان میں شامل تھا, اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا اور پھر بعد میں کچھ اور معلومات اکٹھی کی تو ان سے یہ پتہ چلا کہ جب جنگ جاری تھی شام میں, ایک خانہ جنگی کی جو کیفیت تھی, اس کے لیے پاکستان کے نوجوان جس طرح ایک زمانے میں افغانستان گئے تھے اسی طرح بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ وہاں پہ بھیجے جا رہے ہیں. ان کے لیے وہاں پر 2 باقاعدہ طور پر بریگیڈ انہیں کہا جاتا تھا. ایک بریگیڈ تھا وہ چونکہ شام میں تھا معاملہ تو میں ان دونوں بریگیڈز کے نام نہیں لیتا کیونکہ اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید کوئی فرقہ وارانہ بات ہے, لیکن ان سے اس میں وہاں پہ ہمارے نوجوان وہاں جا رہے تھے اور وہاں پہ پھر ہماری طرف سے پاکستان سے ایران کو کہا گیا کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں ان کی ایران میں ٹریننگ ہوتی تھی کہ ایران میں ٹریننگ کر کے آپ جو انہیں عراق میں یا شام میں بھیج رہے ہیں یہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور نہ صرف ہمارے ساتھ کر رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ حرکت ہمیں کتنی مہنگی پڑ چکی ہے یہ آپ بھگت چکے ہیں, ہم بھگت چکے ہیں. ایران نے اس پہ کچھ کہا کہ انہوں نے کچھ زیادہ مناسب جواب نہیں دیا ایران کی طرف سے. تو پھر بہرحال باتیں ہوتی نہیں, لیکن پاکستان کے اندر ایران جانے والوں پر پابندیاں بڑھتی چلی گئی, رفتہ وہ بڑھتی چلی گئی, بالخصوص نوجوانوں پر. اور سر پارا چنار بھی اسی سے جڑا ہوا, وہاں پر بھی ایک معاملہ پھر ہو گیا, وہ روٹ بھی رہا ہے نا وہاں سے. خیر وہاں پہ یہ معاملات جب بگڑ گئے تو ان کو پھر ان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا. اس میں کئی اور سٹوریز بھی ہیں. خیر شام کی جب جنگ بند ہوئی تو وہ معاملہ تو رک گیا. اب یہ جو 40,000 کا نمبر ہے یہ چونکہ ایک منسٹر نے کہا ہے تو ایک ایسا نمبر ہے جس کو ہم حکومت کا موقف کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ نمبر اور اس میں سارا نمبر 40,000 نہ ہو, اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بزرگ جاتے ہیں خدا نخواستہ وہاں وفات پاتے ہیں, لیکن وہ اتنے زیادہ اچھا وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اچھا کچھ لوگ
ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کے راستے آذربائیجان اور آذربائیجان سے وہ کو روٹ بنانے کی کوشش کرتے ہو، یہ دوسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو زیادہ تر کنسرن تھا اس وقت اور بڑی دیر تک وہ یہی رہا ہے کہ جو شام کے اندر جانے والے ہیں اس پہ شام اور عراق نے باقاعدہ پاکستان سے گفتگو بھی کی تھی۔ آج انہوں نے منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ جناب یہ مسئلہ کیا ہے۔ اب انہوں نے تو ظاہر ہے پوری بات نہیں بتائی، اصل وہ جو معاملہ تھا وہ یہ تھا۔ تو اب ہوپ فلی جو آئندہ آگے جائیں گے اس میں چونکہ سسٹم بھی تبدیل کر رہے ہیں، وہ تو سسٹم تھا کہ انڈیویجول، یعنی میں نے زائرین کو لے کے جانا ہے، میں نے اپنے طور پہ لوگوں کو اکٹھا کیا اپنے ساتھ اور ان کا سالار بن کے چل پڑا۔ اب جو صورتحال ہے وہ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح کے حج کی کمپنیاں ہیں، حج پہ لوگ جاتے ہیں، وہ کمپنی سے رجوع کرتے ہیں، تو وہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ اس کا ایک اہم پہلو ہے جس میں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھا۔ تو یہ جو 40,000 کا نمبر ہے یہ اس لیے 40,000 کا نمبر۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینکس فار واچنگ اس، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔